नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। हम पढ़ रहे थे जो हमारा ख़त्म हुआ था सूरह यासीन हमारी शुरू हो गई थी और सूरह यासीन पर ही हमारा अभी कुछ आयाती हुई थी तो वहाँ पे ख़त्म हो गया और बताया जा रहा था एक ऐसी कौम का ज़िक्र हो रहा था कि जो कि हद से बढ़े हुए थे और अपने रसूलों को झुटला रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक रसूल, दो रसूल भेजे और फिर उसके साथ उनकी मदद के लिए उन दोनों रसूलों के तीसरे को भी अल्लाह ताला ने उनकी मदद के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने जो है सबको झुटलाया और कहा कि तुम हमारे जैसे ही इंसान हो। तो फिर एक आदमी जो है वो आया भागता हुआ शहर के दूसरे सिरे से, उसने कहा कि मेरी कौम के लोगों तुम इन रसूलों की पैरवी करो, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी निशानी इनकी जो है बेलौस होने की और इनकी हिदायत पर होने की यही है कि ये तुमसे कोई मुतालबा नहीं कर रहे किसी उजरत का, कुछ मांग नहीं रहे, सिर्फ तुम्हें नसीहत कर रहे हैं तुम्हारी खैरख्वाही के लिए। वमा लियल आबुदुल्लज़ी फ़तरनी वलैहि तुरजाउन, और मुझे क्या है कि मैं इबादत न करूं उस हस्ती की जिसने मुझे पैदा किया है, वलैहि तुरजाउन, और उसी की तरफ तुम सब लौटा दिए जाओगे। यानी उस शख्स ने ये कहा जो अल्लाह का एक नेक बंदा था कि यही तो है जो दावत जो वो दे रहे हैं वो यही तो है कि तुम एक उस अकेला जो हमारा अल्लाह है तुम उसी की परस्तिश करो, उसी की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है और उसी की तरफ तुम सब लोगों ने पलट कर भी जाना है। चुनांचे ये तो एक माकूल बात है, इसमें मुझे कोई ऐसी वजह नहीं नज़र आती कि मैं क्यों ना इबादत करूं अल्लाह की जो कि मेरा खालिक है, और मैं उसके साथ क्या मैं उसके सिवा दूसरों को माबूद बना लूँ। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा, तो उन्होंने अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इन झूठे माबूदों की सिफारिश मेरे किसी काम नहीं आएगी और ना वो मुझे छुड़ा सकेंगे। इन्नी इज़न लफ़ी दलाली मुबीन, तब तो मैं यकीनन बहुत खुली गुमराही में पड़ जाऊंगा। यानी अगर ये सब कुछ जानते हुए भी मैं अल्लाह का इनकार करूंगा और उसके साथ किसी को शरीक करूंगा तो फिर मैं तो बहुत बड़ी खुली हुई साफ नज़र भी आ रहा है ऐसी गुमराही में पड़ जाऊंगा। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, तो मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूँ तो मेरी बात सुनो। यानी अल्लाह के ये तीनों रसूल तुम्हें जो दावत दे रहे हैं तौहीद की और जो अल्लाह के रास्ते की तरफ बुला रहे हैं, तो तुम्हारी समझ में क्यों नहीं ये बातें आती? मेरी समझ में तो आ गई हैं और मैं अब जब सच को जान गया हूँ तो मैं इन पर ईमान ले आया हूँ। और इस तरह से अपने ईमान का जब उसने ऐलान किया तो ये सुनते उसके कौम के जो लोग थे जो कि रसूलों तक को झुटला रहे थे, तो इस आदमी पर उन्हें उससे भी ज़्यादा गुस्सा है कि एक तरह से उसने जो रसूलों की तायीद की तो यानी एक तरह से इनकी बात की नफ़ी की और रसूलों की बात की अहमियत को बढ़ाने के लिए एक बाहर से आया हुआ आदमी जो है वह आके उनकी तस्दीक कर रहा है और हम इनकार कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस अल्लाह के नेक बंदे को शहीद कर दिया। लेकिन वो शख्स जो क्योंकि अल्लाह पे ईमान ले आया था और अल्लाह की राह में क्योंकि वो मारा गया था, तो अल्लाह ताला ने अब उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब मरने के बाद उसका मामला पेश हुआ तो उसके लिए क्या कहा गया, क़ीलत खुलिल जन्ना, कह दिया गया कि तुम दाखिल हो जाओ जन्नत में। क़ाला या लैता कौमी यालमून, अब उसने यानी वो देखें फिर भी एक ज़रा खैर ख्वाही है और अपने घर वालों और अपने सब दोस्त अहबाब और उस कौम के लिए एक खैर ख्वाही है कि उसको उस वक्त भी ये एक बात का अफसोस है कि काश मेरी कौम को भी मालूम हो जाता। बिमा गफ़र अली रब्बी व जालनी मिनल मुकरमीन, वो जो मेरे रब ने मेरी मग़फ़रत फरमाई है और मुझे जो बाइज़्ज़त लोगों में शामिल किया है, यानी मेरा जो मकाम अल्लाह के पास है, जिस तरह अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है और मुझे बख्श भी दिया है कि सिर्फ़ इस बात पे कि मैं अल्लाह पे ईमान ले आया हूँ, उससे पहले जो कुछ भी मैंने अगर की भी थी लाइल्मी में तो अल्लाह ने उसको माफ़ भी कर दिया है। काश किसी तरह से दुनिया के लोगों को भी ये बात पता चल जाए, उन सब लोगों को जो कुफ्र के रास्ते पर हैं उनको ये बात पता चल जाए तो किस तरह से वो मतलब उनको मेरी शहादत पे तो उनको कोई गम होगा ही नहीं और अपनी इस्लाह भी कर लेंगे। और इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसके बाद हमने उस कौम पर आसमान से कोई लश्कर नाजिल नहीं किया और ना ही हम लश्कर नाजिल करने वाले थे।
یعنی اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں اور منکروں کے لیے سزا دینے کے لیے آسمان سے کوئی فوج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہے وہ کیا تھا کہ ان کانت اللہ صحتم واحدتاً فَإِذَا خامدون، وہ تو بس ایک زوردار چنگھاڑ تھی جب بھی وہ سب کے سب جو تھے بجھ کے رہ گئے، یعنی راکھ کا ڈھیر بن گئے. ایسی چنگھاڑ، ایسی کڑک اور ایسی وہ تھی آواز کہ وہ سب کے سب وہیں راکھ کا ڈھیر بن گئے. یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افسوس ہے بندوں کے حال پر. یا حسرتاً علی العباد، میرے بندوں افسوس ہے، حسرت ہے تمہارے حال پر کہ تمہارے پاس کوئی بھی رسول آتا ہے مگر تم اس کا صرف مذاق ہی اڑاتے ہو. نہیں آتا کوئی بھی تمہارے پاس، جو بھی رسول آیا تمہارے پاس تمہارا کام یہ ہے کہ تم صرف اس کا مذاق ہی اڑاتے ہو. الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا کہ وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آتے. یعنی ایک دفعہ دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی کو بھی دوبارہ یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا. تو وہ سب قومیں جو تھیں وہ سب ختم ہو کے بالکل ہی فنا ہو چکی ہیں اور ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمارے ہی سامنے حاضر کیے جائیں گے. یعنی دنیا میں تو اب وہ واپس نہیں آ سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کا وجود ہی ختم ہو گیا، بلکہ اللہ کے پاس وہ دوبارہ ان کو وجود دیا جائے گا اور وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور ان کے لیے ایک نشانی ہے مردہ زمین میں، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے ہم نے نکالے نباتات، حبن دانے، حبن کہتے ہیں دانے کو، اناج یعنی، تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں. اور ہم نے بنا دیے اس میں باغات کھجور اور انگور کے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور جاری کر دیے ہم نے اس میں چشمے. کیوں؟ تاکہ یہ ان کے پھلوں میں سے کھائیں. اور یہ سب ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ یعنی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کس طرح زمین سے، ایک مردہ زمین سے کس طرح بارش برستی ہے اور کس طرح اس سے ہریالی اور پودے اور درخت اور سارا کچھ سبزہ جو ہے وہ اگتا ہے، اسی سے فصلیں کھڑی ہوتی ہیں، جو گندم اور گیہوں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اناج ہے، دالیں ہیں، سب ہیں. یہ کہاں کس طرح سے نکل رہی ہیں؟ تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہے کیا؟ تم نے تو صرف زمین میں پانی بھی تم اس کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہو. اللہ نے ڈالا پانی، آسمان سے برسایا، پھر جو کچھ نکلا وہ بھی کیا تم نے نکالا ہے؟ تم تو ایک بیج ڈالتے ہو. اور یہ طریقہ جو ہے نا، یعنی فصلوں کا اور پودوں کے نکلنے کا، اگر اس پہ غور کرے انسان تو اللہ کو پالے گا. اس لیے کہ یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ ایک بیج جو کہ زمین کے اندر دبایا جاتا ہے اور گل سڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس ایک بیج کے سے پھوٹ کر ایک پودا نکلتا ہے، اور اس پودے سے ہزاروں لاکھوں کتنے ایسے بیج، ایسے پھل تیار ہوتے ہیں جن کے بیجوں سے اور مزید نہ جانے کتنے درخت لگ سکتے ہیں. اسی طرح فصل کا بھی معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب تمہارے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، پھر کیا تم پھر بھی شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو. وما تنبت الارض من انفسہم ومما لا یعلمون، اور اس میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں میں سے بھی اور ان میں سے بھی جن کے بارے میں یہ نہیں جانتے. یعنی زمین سے جو اگنے والے نباتات ہیں وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں. اکثر آپ دیکھیں نا، ایسا ہوتا ہے نا، خاص طور سے اور چیزوں کا تو میں نہیں ذکر کروں گی، لیکن پپیتے کے لیے اکثر اس طرح کی بات ہوتی نا کہ ہم نے لگایا تھا تو وہ فیمیل لگ گیا، وہ اب اس میں پھل نہیں آ رہے، پھول آ رہے ہیں. تو اسی طرح تمام پودے، پھل، جو کچھ بھی ہے نا، ان پہ میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں. اللہ پاک بتا رہا ہے کہ یہ سب جوڑوں کی شکل میں ہیں. اسی طرح انسان کی تخلیق بھی جوڑوں کی شکل میں ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کی بہت سی دوسری مخلوقات بھی ہیں جو جوڑوں کی شکل میں، جن کے بارے میں انسان ابھی جانتا بھی نہیں ہے. اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے. ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو تو اس وقت یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. یعنی دن کے اوپر جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے مقررہ راستے پر. یعنی جو اس کو بتا دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے لیے راستہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس پہ اسی حساب سے وہ اسی اپنے مدار پہ، اپنے آربٹ پہ وہ گردش کرتا رہتا ہے. یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس کا جو بہت زبردست ہے اور بہت علم والا ہے.
اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ کھجور کی پرانی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، حتیٰ عادہ کل ارجون القدیم، پرانی کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے جب ختم۔ آپ دیکھیں نا آخری تاریخوں کا چاند کیسا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تو سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتی ہے۔ یہ ایک بنایا ہوا اللہ کا نظام ہے، اپنے اپنے وقت پر ہی سورج اور چاند نکلتے ہیں اور اپنے اپنے وقت پر ہی دن اور رات آتے ہیں۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے، یہ اسی طرح نظام اللہ نے جب تک چاہا یہ اسی طرح اپنے اپنے جو اللہ نے ان کے لیے اوقات مقرر کیے ہیں ان کے آگے پیچھے ایک دوسرے کے آتے رہیں گے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ عام طور سے مفسرین کی رائے سے مراد ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اسی طرح کی اور چیزیں بھی پیدا کر دیں جن پر یہ لوگ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں گے، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے۔ اللہ رحمتم منا، ہماری طرف سے یہ رحمت ہے، وہ متاعن الہین، اور فائدہ اٹھانے کے لیے ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے زمین کے ماحول کو انسانی زندگی کے لیے سازگار بنایا ہے، اور اس میں انسانوں کے رہنے بسنے کے لیے ضرورت کا تمام ساز و سامان جو ہے وہ فراہم کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کبھی ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم سبق حاصل کرو جو کچھ اس نے، جو تم اپنے سامنے جو کچھ تمہارے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر اتقوا بچنے اور ڈرنے کے بجائے یعنی عبرت حاصل کرنے کے معنی میں آیا کہ یہ سارے واقعات جو پچھلے بتائے گئے ہیں ذرا ان کے اوپر غور کر کے اور عبرت حاصل کرو اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی دیا ہوا کس کا ہے؟ مال اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اسی میں سے اللہ نے کہا ہے کہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور دوسری جو بھلائی کے کام ہیں ان میں خرچ کرو۔ تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے، یعنی ایمان والوں سے کہتے ہیں قال الذین کفروا للذین آمنوا ان نطعم من لو شاء اللہ اطعمہ، ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم انہیں کھلائیں جسے اللہ چاہتا جنہیں تو خود کھلا دیتا، یعنی وہ کہتے ہیں اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ بھوکے نہ رہیں تو خود سے انہیں رزق عطا فرما دے، ہم سے کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم دیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان انتم الا فی ضلال مبین، تو تم خود ہی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کا یا عذاب کا جو بھی وعدہ تم کیا جا رہا ہے تو وہ پورا کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ تو ہم تو اسی طرح کی باتیں کرے جا رہے ہیں لیکن وہ کیوں نہیں آ رہا وعدہ جس کا، وہ عذاب جس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر ایک چنگاڑ کا، وہ انہیں آ پکڑے گی اور یہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ تو وہ وقت ایسا، یعنی اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے پر عذاب آئے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ کوئی وصیت کر سکے جا کے اپنے گھر والوں کو کے پاس ہی، اگر کوئی یہ چاہے کہ جا کے ان کے پاس مرنا ہی ہے اگر تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی مرے تو یہ بھی وہ اس کو موقع نہیں ملے گا، اچانک جس وقت آئے گا فوراً ان کو پکڑ لے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ یکایک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، اور اس دن اللہ کی پکار پہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ رک نہیں سکتے، یہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے بھاگے جا رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے؟ پھر وہ خود ہی کہیں گے ارے یہ تو وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، وصدق المرسلون، پیغمبر جو بھی کہتے تھے سب سچ تھا، جس کے بارے میں ہمیں بتاتے رہتے تھے، بار بار ہمیں یاد کرواتے تھے۔
پھر ایک ہی چنگھاڑ ہوگی تو اس کے نتیجے میں وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے. سور پھونکا جائے گا، پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تو سب تباہ ہو جائے گا، دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے نکل کے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے، حاضر ہونے کے لیے بھاگیں گے وہاں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بس آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بدلے میں نہیں دیا جائے گا مگر وہی کچھ جو تم عمل کرتے رہے تھے. ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، یقیناً جنت کے جو لوگ ہیں، جنت والے جو ہیں، اہل جنت جو ہیں، اس دن بڑے مزے میں کرنے میں مشغول ہوں گے. شغل فاکہون یعنی وہ تو بڑے شغل کر رہے ہوں گے، بڑے مزے میں ہوں گے اس دن. اور ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں کے اوپر، یعنی تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور سائے ہوں گے اور اس کے اوپر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یعنی بالکل بے فکری سے جیسے محفل جمی ہوئی ہے. اور پھر اس میں ان کے لیے تمام طرح کے میوے ہوں گے اور ان کے لیے ہر وہ شے ہوگی جو وہ طلب کریں گے، یعنی جو کچھ بھی وہ چاہیں گے وہ ان کے لیے مہیا کیا جائے گا. اور اس دن سلام قولا من رب رحیم، سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے. اور اس دن کی اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تم الگ ہو جائے. پھر تمام کافر اور مشرک لوگوں کو الگ کر لیا جائے گا. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی مت کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَنِعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم، اور میری ہی بندگی کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور وہ تو تم میں سے بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے لے گیا، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اب یہ جہنم حاضر ہے، سامنے ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کا تمہیں بتایا جاتا تھا، وعدہ کیا جاتا تھا کہ نہیں اگر اپنے اعمال سے ہی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے. اور اس دن کیا ہوگا؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. ختم مہر کو کہتے ہیں نا، نختمو یعنی مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. وتشہد ارجلہم، اس جو کچھ بھی وہ کمائی کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کما رہے ہیں، جو کچھ بھی اپنے صحیح یا غلط جو بھی کام ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبانوں کے اوپر پابندی ہو جائے گی. اور اگر زبانیں بولیں گی نا تو وہ اس شخص کے خلاف گواہی دیں گی جو گناہ گار ہے، جو کافر ہے. اور اللہ کے حکم سے زبانوں کو بند کر دیا جائے گا. اور اس دن پھر ہاتھ پاؤں، انسان کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ خود گواہی دیں گے کہ اس شخص نے کہاں مجھ سے چل کے یہ کہاں گیا تھا، یا میرے ہاتھوں سے اس نے کیا کیا گناہ کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اپنے ہی اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر یہ دوڑیں گے راستہ پانے کے لیے لیکن کہاں دیکھ سکیں گے. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں مسخ کر دیں ان کے اپنے مقام سے، اللہ مکانتہم، اپنے مقام سے، یعنی چہرے مسخ کر دیں، آگے سے پیچھے پلٹا دیں، جہاں پہ یعنی گردن کی طرف گھما دیں یا نقوش اس کے بگاڑ دیں. اللہ سب چیزوں پہ قدرت رکھنے والا ہے، نہ تو وہ آگے چل سکیں گے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے. یعنی اگر چہرہ گھما دیا جائے کسی کا، مسخ کر دیا جائے، جہاں پر سر ہے پیچھے وہاں پر چہرہ کر دیا جائے اور اس کے نقوش بھی مسخ کر دیے جائیں، تو جب کچھ نظر ہی نہیں آئے گا تو نہ وہ آگے چل سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کی خلقت میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں. یعنی جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کہا کرتے تھے نا کہ یہ شعر و شاعری جو ہے قرآن میں دیکھیں نا آیات جو ہے ان میں کتنا ردھم اور وہ ہے، تو کہتے تھے یہ کسی شاعر کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے بالکل، یہ تو بس ایک یاد دہانی اور نہایت واضح اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے. اور یہ اس لیے ہے تاکہ وہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو، یعنی جس کی روح زندہ ہو، جس کے اندر حق کو تسلیم کرنے کی
جو ہے وہ خواہش ہو، اور جو یعنی اس کا دل جو ہے وہ خود تلاش کر رہا ہو گناہ اور گمراہی کے راستے پہ بھی، اس کا دل جو ہے وہ ان چیزوں کو قبول نہ کرتا ہو اور حق کی تلاش میں ہو۔ اور کافروں پر قول، کافروں پہ یعنی جو بات ہے وہ واقع ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کر دیے جن کے یہ اب مالک بنے پھرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرا جانور ہے، میری گائے ہے، میرے گھوڑے ہیں، میرے اونٹ ہیں۔ تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کو تخلیق کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا اگر مطیع بنا دیا ہے، فرمانبردار بنا دیا ہے، تو ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں بہت سے فائدے اور پینے کی جگہ ہیں۔ تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ یعنی پینے کی جگہ ہیں جو دودھ وغیرہ پیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں، یعنی اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس سے سامان اٹھانا، بار برداری کا کام لیتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے اون سے اور کھالوں سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، لباس بنتے ہیں، کارپیٹس بنتے ہیں، بہت کچھ، یعنی بہت سارے فائدے ہیں اس میں۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود گڑھ لیے ہیں شاید کہ ان کی مدد کی جائے، یعنی انہیں اللہ کے پاس یہ امید ہے کہ وہاں پر ان کے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں معبود، ان کی سفارش قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یستطیعون نصرہم، وہ ہرگز کوئی استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کے، وہم لہم جند محضرون، بلکہ وہ تو خود ہوں گے ان کے پکڑے ہوئے قیدی، یعنی وہ خود جنہیں یہ لوگ دنیا میں پوج رہے ہیں وہی انہیں پکڑ پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ، یا اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا تھا کہ ہمیں تیرا شریک ٹھہراتے رہے، یعنی وہ ان کی اس جو وہ ان کے بارے میں جو باتیں منسوب کر رہے ہیں اس سے وہ کہیں گے ہم تو بالکل بیزار اور بری ذمہ ہیں، ہم نے تھوڑی کہا تھا، اور خود ان کو پکڑ کے لائیں گے کہ یہ ہیں وہ گناہ گار کہ جو بلا وجہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا ہے، جنہوں نے ہمیں ایسی بات ہماری سے منسوب کی ہے۔ فلا يحزنك قولهم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بات آپ کو رنجیدہ نہ کرے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک نطفے سے، تو اب یہ بن گیا ہے جھگڑا کرنے والا کھلا، یعنی ہر بات پہ جو ہے اتنی اس کی دیدہ دلیری ہو گئی ہے کہ ہماری آیات پر اعتراض کرتا ہے اور ہمارے نبی کے ساتھ کج بحثی کرتا ہے، اور یہ ہمارے بارے میں تو مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر مخلوق کا مکمل تمام علم رکھنے والا ہے۔ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرے بھرے جو درخت ہوتے ہیں ان کے اندر جلنے اور آگ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، آتا رہتا ہے کہ آسٹریلیا میں جنگلوں میں آگ لگ گئی، یا یہاں پاکستان میں بھی ہوتا ہے لیکن یہاں اتنی کوریج اور وہ نہیں ملتی، لیکن اکثر جنگلوں میں خود بخود آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ ان درختوں میں ایسی گیسز اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ آگ آپس میں رگڑ سے ہی آگ پکڑ لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے کہ ظاہر ہے جب درخت کاٹے جاتے ہیں ان کی لکڑیاں خشک کر کے ان سے بھی آگ جلائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، تو کیا جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے؟ یہ کون سی اتنی حیران کن بات ہے؟ بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیوں نہیں، جبکہ وہ تو بہت تخلیق کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کی امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے، فیکون، تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کا اختیار ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ صافات، سورہ صافات ابتدا ہو رہی ہے قسم سے۔
والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی صف میں جو قطار در قطار صفے باندھے حاضر رہتے ہیں، یعنی اللہ کے جو دربار ہے اس میں سمجھیے ہر وقت حاضر رہنے والے ان فرشتوں کی اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں۔ پھر قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں، فزاجراتی زجرا، یعنی اللہ کے ایک فرشتوں کی وہ قسم، اللہ ان کی قسم پہلے کھا رہا ہے، ایک وہ قسم ہے کہ جو قطار در قطار صفے باندھے اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کے لیے ہر لمحہ بالکل ایک جسے کہنا چاہیے نا چوکس اور بالکل ریڈی کھڑے رہتے ہیں۔ اور پھر وہ ہیں جو ڈانٹنے والے ہیں، یعنی جب اللہ کسی بستی پر عذاب کا حکم دیتا ہے تو فرشتوں کی ایک ڈانٹ، صحتم واحدہ ہم پڑھتے آئے ہیں نا، ان کانت اللہ صحتم واحدہ فاذا ہم خامدون، تو ایک چنگھاڑ، ایک ڈانٹ ہوتی ہے جس سے وہ بستی تباہ ہو جاتی ہے اور وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی، تالیاتی ذکر، یعنی اللہ کا جو کلام انبیاء اور رسول پر نازل ہوتا ہے اسے فرشتے ہی لے کر آتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے، یعنی ان تمام فرشتوں کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام فرشتے اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور تمام مشرقوں کا۔ ہم نے مزین کر دیا ہے آسمان دنیا کو ستاروں کی آرائش سے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شیطان مارد، اور حفاظت کی خاطر ہر سرکش شیطان سے، یعنی یہ ستارے جو سجائے گئے ہیں یہ دنیا کی، آسمان دنیا کی زیبائش بھی ہیں، خوبصورتی کے لیے بھی ہیں، اور جو سرکش شیطان ہیں ان سے حفاظت کے لیے بھی ہیں، ان کو گرز مارے جاتے ہیں نا۔ لا يسمعون الى الملاء الاعلی، وہ سن نہیں پاتے ملاء اعلیٰ کی باتیں، یعنی عالم بالا تک ان کی رسائی نہیں ہو پاتی اور ان کو مار پڑتی ہے ہر طرف سے، یعنی جو ہمیں نظر آتا ہے نا کہ ستارہ ٹوٹا یا کبھی اس طرح ہوتا ہے، تو یہ دراصل کیا ہوتا ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں یہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کچھ سنگن لے سکیں اللہ کے فیصلوں کی جو فرشتوں کو بھیجا جا رہا ہے، تو ان کو پھر وہاں پر آتشین آگ کے گرز ہوتے ہیں جو ان فرشتوں کو فرشتے جو ہیں وہ ان کو مارتے ہیں، جو ہمیں زمین سے ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی تارا ٹوٹا ہے۔ دہورم ولہم عذاب واسب، بگانے کے لیے اور ان کے لیے پھر ایک دائمی عذاب ہے، سوائے اس کے کہ جو کوئی اچک لے کوئی چیز تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ، یعنی ان کو بھگانے کے لیے تو ہے، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی پھر بھی کوئی بات کو کوئی کوشش کرتا ہے کہ کوئی خبر کوئی بات اچک لے تو پھر ایک چمکتا ہوا انگارہ، یعنی یہ کہ جو آتشی گرز ہے وہ ان کے اوپر پڑتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا وہ کچھ جو ہم نے پیدا کیے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہا ہے کہ ان کافروں سے یہ پوچھیں، یہ مشرکین اور کافر جو ہیں یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو اتنا قدرت رکھنے والا ہے، ان سے پوچھیں کہ تمہارے جیسے انسانوں کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا یہ جو وسیع اور اس کائنات نظر آ رہی ہے یہ بنانا زیادہ مشکل ہے، اس کے اندر سورج اور چاند کا نظام بنایا، ستارے سیارے کہکشاؤں کی دنیایں بنائیں، تو کیا یہ سب کچھ بنانے والا تمہیں پھر سے پیدا نہیں کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو تو ہم نے پیدا کیا ہے ایک لیس دار گارے سے، بلکہ اے نبی آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں، یہ آپ پر تعجب کرتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں مگر کھلا ہوا جادو ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، ہمیشہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی یا ماننا نہیں چاہتے تھے تو یہی اعتراض ہوتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا پہلے زمانے کے جو ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں ان کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، آپ کہیے کہ ہاں تم بھی اٹھائے جاؤ گے اور تم ذلیل بھی ہوگے۔
کہ تم آج انکار کر رہے ہو اس کا۔ پھر وہ ایک زور کی ڈانٹ، ایک چنگاڑ ہوگی، تو جبھی وہ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر حکم دیا جائے گا جمع کرو ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو، اور ان کو بھی جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، اور پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ اب ذرا جہنم کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرو۔ ابھی تک تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلایا جا رہا تھا نا، اب انہوں نے نہیں مانا، اب جہنم کا راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرو، اور ان سے روکو انہیں۔ ابھی ان سے کچھ پوچھا جائے گا، اور کیا پوچھا جائے گا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو تم بڑے طاقتور بنے ہوئے تھے نا، بڑی اپنی محفلیں جمایا کرتے تھے، اور بڑا غرور تھا تمہیں اس پہ۔ ابو جہل جیسے تھا، بہت فخر سے کہا کرتا تھا کہ دیکھو میری مجلس کتنی آباد ہے، اور دیکھو میرے یہاں کیسے بڑے بڑے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو آج وہ سب کے سب تمہاری حمایتی جو ہیں بے بس کیوں ہو گیا؟ بلکہ آج تو یہ بہت فرما بردار بنے ہوئے ہیں، آج تو یہ بغیر کسی مزاحمت کے اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہیں، سزا کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم ہی تو آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ، یعنی تم تو ہمارے سردار تھے، تم اپنی حیثیت کا روب جما کر ہمیں اپنی پیروی پر مجبور کیا کرتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مومنین، وہ کہیں گے نہیں نہیں، تم لوگ تو خود ہی مان لانے والے نہیں تھے، یعنی آپس میں ہی ایک دوسرے سے جھگڑنے لگیں گے، اور ہمیں تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے۔ تو اب ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے رب کا قول، تو اب ہمیں عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہوگا۔ تو ہم نے تم لوگوں کو گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ تھے۔ پھر وہ مان جائیں گے اس بات کو، کہیں گے ہم نے تمہیں گمراہ کیا، لیکن اس میں ہم ایسا نہیں تھا کہ ہم خود ہدایت پر تھے اور تمہیں گمراہ کر رہے تھے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ہم تو خود بھی گمراہ تھے، اسی لیے تم کو بھی تباہی کے راستے پر لیا۔ تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ ان کذالک نفعل بالمجرمین، یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون، ایک شاعر کی خاطر چھوڑ دیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسے گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ بلکہ وہ تو حق لے کر آئے، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ تو حق لے کر آئے، انہوں نے تصدیق کی ہے تمام رسولوں کی۔ نہ صرف یہ کہ اپنی جو اللہ کی کتاب اور پیغام لے کر آئے، اس کے علاوہ پچھلے رسولوں کی بھی تصدیق کی ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، اب تمہیں یقیناً دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلہ نہیں مل رہا مگر اسی کا جو کچھ تم کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، جنہوں نے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تھا، اور پھر اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے طے شدہ رزق ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، اور وہ یعنی میوے، فواکہ میوے، اور ان کا اکرام کیا جائے گا، عزت و اکرام سے رکھا جائے گا، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ یطاف علیہم بکاس من معین، گردش کر رہے ہوں گے ان پر خدام نفیس شراب کے پیالوں کے ساتھ، یعنی وہ شراب جو ہے صاف شفاف اور بغیر کسی نشے کی ہوگی۔ کتنا پیارا یہ نقشہ ہے، ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ تخت آمنے سامنے بچھے ہوئے ہیں، ان پہ گاؤ تکیے رگے ہوئے ہیں جن سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرو کیا جا رہا ہے ان کو جام پہ جام، جو جنت کے مشروبات ہیں ایک سے بڑھ کر ایک، جس کا کبھی کوئی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ پہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بالکل سفید، بیضاء لذۃ للشاربین، انتہائی سفید، لذیذ، انتہائی لذیذ پینے والوں کے لیے۔ اس میں نہ تو سرگرانی کی کیفیت ہوگی اور نہ ہی وہ اس میں بہکیں گے اس سے، یعنی وہ مشروب ایسے ہوں گے، کہنے کو تو وہ شراب ہے لیکن وہ جنت کی ہے، اس کو پی کر ایک سرور، ایک خوشی کا احساس تو ہوگا،
ایک فرحت ہوگی طبیعت میں، لیکن اس سے سر بھاری نہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی اس سے مدہوشی یا کوئی جیسے شراب پی کے خدا نخواستہ دنیا میں جو حال ہوتا ہے وہ ہوگا۔ اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں، کأنہن بید مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہوں چھپا کر رکھے گئے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے۔ اب آرام سے بیٹھے ہیں، ڈرنکس بھی پی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، اب باتیں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ، تو باتیں کرتے کرتے پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ آئزہ متنا و کنہ ترابوں و عظامن انا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں زندہ کر کے بدلہ دیا جائے گا؟ یعنی ہمارا ایک ساتھی بھی ہوا کرتا تھا نا جو اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ قال هل انتم مطلعون، پھر ایک آواز آئے گی، کوئی کہے گا کہنے والا کہ کیا اب تم اسے جھانک کے دیکھنا چاہو گے، یعنی اس کے کیا حال ہے، اس کا کچھ اس کی اطلاع کچھ چاہو گے کہ تمہیں ملے؟ پھر اس کے لیے یعنی جنت میں جو لوگ ہوں گے، اہل جنت جو ہوں گے، ان کے لیے وہاں پر یہ بھی اہتمام ہوگا کہ وہ جس سے ملنا چاہیں مل لیں، اور جس کو دیکھنا چاہیں دیکھ لیں۔ یعنی دوزخ کے حالات اور دوزخ میں جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں سے وہ جھانک کے دیکھ سکتے ہوں گے، اور جنت کے مختلف درجوں میں جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ دیکھ سکتے ہوں گے، ان سے بھی مل سکتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جھانکے گا، تو وہ جھانکے گا اور دیکھے گا اسے، یعنی وہ اسی شخص کو دوزخ کے عین درمیان میں۔ وہ پکار اٹھے گا، قالت اللہ کی قسم، ان کت لتردین، تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کر دیتے۔ یعنی اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہاری باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، ورنہ مجھے تو گمراہ تمہارا جو انجام ہوا ہے اسی انجام کی طرف تم بھی مجھے لے جاتے، اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی لازماً پکڑے گئے لوگوں میں سے ہوتا۔ افما نحن بمیتین، تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں، سوائے ہماری اس پہلی موت کے، اور اب ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ اب جنت میں ہیں تو وہاں پر بیٹھیں گے، خوش بھی ہوں گے، لیکن ایک جو انسان کی وہ ہوتی ہے کہ ان کی سادہ لوہی ہوگی، ان کی انکساری ہوگی، یعنی وہ جنت میں ٹھکانہ ملنے پر بھی کوئی فخر و غرور نہیں کریں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے تو بڑی محنت کی تھی، ہم نے تو بڑی دنیا میں کوششیں کی تھی جس کا ہمیں یہاں پھل مل رہا ہے، بلکہ اس کامیابی کو اللہ کا فضل اور کرم قرار دیں گے، اور پھر بار بار اس کے حضور شکر کا اظہار کریں گے، اور یہ بات بھی کہیں گے، پوچھیں گے سوال کہ اب کہیں اس کے بعد تو کوئی اور مزید تو کوئی ایسی چیکنگ یا کوئی ایسی پکڑ نہیں ہوگی، یہ فائنل ہے نا۔ تو یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے جو وہاں پہنچ گیا۔ ایسی ہی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو۔ بھلا مہمانی کے طور پر یہ بہتر ہے یہ زقوم کا درخت۔ اب یہ جنت والوں کا ذکر ہونے کے بعد اب بات آ گئی جہنمیوں کی۔ ان کی میزبانی کس چیز سے کی جائے گی؟ زقوم کے درخت سے۔ زقوم کا درخت جو ہے وہ تھور کے درخت، یعنی ایک انتہائی جو اللہ تعالیٰ بس اپنی پناہ میں رکھے، انتہائی خطرناک وہ ہے، اور اتنا کڑوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک جو وہ دانہ یا ایک ذرہ جو ہے وہ اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا کی ہر چیز کڑوی ہو جائے، ایسا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اس درخت کو فتنہ بنا دیا ہے ظالموں کے لیے۔ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، وہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ میں سے نکلے گا، یعنی اس کی جڑیں جو ہوں گی نا وہ جہنم کی تہ میں ہوگی۔ اور پھر کیا، کیونکہ ظاہر ہے وہاں ایسی آگ اور ایسی لپٹیں ہیں کہ جہنم میں کہ وہاں پر موت تو ختم ہو گئی نا، موت تو آئے گی نہیں، تو وہ جلیں گے بھی، ان کی کھالیں بار بار جل کے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور دوسری کھالیں ان پہ چڑھا دی جائیں گی، موت نہیں ان کو آئے گی، جلنے کا عذاب بھگتتے ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلے گا، اور اس کے جو خوشے یا جو اس کی جو شاخیں ہوں گی یا جو وہ ایسے ہوں گے جیسے شیاطین کے سر، یعنی اس کے جو پھل یا جو وہ لگے ہوئے ہوں گے نا جسامت میں غیر معمولی طور پر بڑے ہوں گے۔
پھر وہ اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. یعنی وہ تو ایسا درخت ہے شیطانی کہ کوئی سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. لیکن اہل جہنم بھوک کی شدت سے جب مجبور ہو جائیں گے تو اسی درخت کو کھائیں گے، کیونکہ اور کچھ ہوگا ہی نہیں، اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، جبکہ ان سے کھایا نہیں جا رہا ہوگا. انتہائی کڑوا اور سخت اور بہت ہی بد مزہ وہ ہوگا. لیکن بھوک سے جب بلبلانے لگیں گے، تڑپنے لگیں گے، تو پھر اسی کو کھانے پہ مجبور ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا ان کے ساتھ کیا ہوگا، پینے کے لیے کیا ہوگا، ان کے اوپر گرم پانی کا آمیزہ ہوگا. یعنی یہ زقوم کے جو پودے کی جو بھی پھل یا جو چیزیں ہوں گی، ان کو کھانے کے بعد اب پیاس بھڑک جائے گی. اتنی کڑوی ثقیل اور سخت چیز کھا کے اور گلے میں کانٹے پڑنے لگیں گے، تو پینے کے لیے ان کو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. پھر ان کا لوٹ کر آنا ہے جہنم کی طرف. یعنی یہ زقوم کا کھانا اور کھولتا ہوا مشروب تو ان لوگوں کو ابتدائی ان کی مہمان نوازی کے طور پر دیا جائے گا. اس کے بعد انہیں ان کے مستقل ٹھکانے یعنی جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے. تو آپ یہ سوچئے کہ ابھی جنت کے لوگوں کا کیا پیارا ذکر ہے کہ کیسی میزبانی ان کی ہو رہی ہوگی، کیا مہمان نوازی ہو رہی ہوگی. اور پھر جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا انجام، ان کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کیا مہمان نوازی اور کیا کھانا اور پینا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ، اپنے باپ جداد کو گمراہ پایا، تو انہی کے آثار پر، انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں. یعنی اپنی عقل سے کام نہیں لیا اور اپنے گمراہ آباء و اجداد کے جو راستے تھے انہی پہ چلتے رہے، اور اسی راستے پہ اپنی دوڑ دھوپ کرتے رہے. ان سے پہلے لوگوں کی بھی اکثریت گمراہ تھی. یعنی ماضی میں بھی لوگوں کی اکثریت گمراہ ہی تھی نا، تو ظاہر ہے ان کے جو باپ دادا تھے وہ گمراہ ہی تھے، اور ہم نے ان میں اپنے خبردار کرنے والے بھیجے. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کو جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا. وہی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، آل فرعون، ان سب کی عبرتناک انجام کی طرف اشارہ ہے. اللہ عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے خاص بندوں کے. اور ہمیں پکارا تھا نوح نے، تو ہم کیا ہی اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے. بہت بہت بڑا کرب کیا ایک نبی کے لیے کہ وہ مستقل 950 سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال نہیں، 950 سال روزانہ اپنی قوم کو بلاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے اللہ کے راستے کی طرف، اور ان کے مخالفانہ رویے کا سامنا بھی کرتے رہے. تو یہ اتنا مطلب اس پہ صبر کرنا کوئی اتنا معمولی بات تو نہیں ہے. اسی لیے اولو العزم جو پیغمبر ہیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے. تو اس طرح کی ہی سختی اور اس طرح کی مشکلات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ان کو نوح علیہ السلام کی مثال سے اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ پاک حوصلہ دے رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی اسی طرح کرب عظیم سے نجات دلائیں گے جس میں اہل مکہ نے ان کو مبتلا کر رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پانی کا عذاب تھا جو کہ ایک بہت بڑا عذاب آیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سب کچھ ان کی ساری صرف ان پہ ایمان لانے والے جو چند لوگ تھے، کہا یہ جاتا ہے کہ صرف ان کے بیٹے ہی جو تھے وہ جن سے نسلیں بعد میں چلی، دنیا قائم ہوئی، ان کے بیٹے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ اور بھی غلام یا کوئی خادم یا کوئی اور قریبی کچھ اور بھی لوگ ہوں، لیکن ان کی تعداد بہت ہی کم تھی. اور ہم نے اس کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنایا، یعنی ان کی نسل جو چلی آگے وہ ان کے بیٹوں سے ہی چلی. تو کہتے یہی ہیں کہ آپ کی قوم کے رویے کے حوالے سے جو قرآن میں اشارے مل رہے ہیں اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں سے، ان کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا. اور کشتی میں جو ہے آپ خود تھے اور آپ کے 3 بیٹے تھے، اور ہو سکتا ہے ان کے بیٹوں کے اہل و عیال ہوں، یا ہو سکتا ہے کچھ اور بھی لوگ ہوں، لیکن اس سے زیادہ نہیں تھے. تو ان کی اولاد سے ہی، ان کے 3 بیٹوں سے ہی نسل انسانی آگے چلی.
اور ہم نے اسی طریقے پر بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو چھوڑا، یعنی بعد میں آپ کی نسل میں سے بھی لوگ، آپ جس طرح کی آپ نے دین کی دعوت دی تھی اسی راستے پہ لوگ چلتے رہے، لیکن پھر ان کے بیٹوں کی اولادیں بھی کچھ عرصے دین پر چلنے کے بعد پھر شیطان نے انہیں بھی گمراہ کر دیا اور مختلف قسم کے توہمات اور شرک میں مبتلا کر دیا۔ سلام و نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں۔ یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ انہ من عبادنا المومنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا باقی سب کو۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، اور اسی کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین حق پر تھے اور وہی توحید کا پیغام جو ہے وہ اپنی قوم تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی نسل سے تھا۔ جب وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ، یعنی ان کے قلب سلیم کا کیا مطلب ہے کہ دل جو ہے ان کا وہ عقل اور نیکی اور اچھائی کو قبول کرنے کی طرف ان کا دل پہلے سے آمادہ تھا، ان کے دل میں برائی کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا۔ جبکہ اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کن چیزوں کو پوچھتے ہو؟ جب انہوں نے پوچھا کیا تم اللہ کے سوا خود اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو جو تم نے گڑھ لی ہیں؟ آئفکن یعنی گڑھی ہوئی چیز جس کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے، تو کیا تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں؟ پھر اس نے ایک نظر ستاروں پر ڈالی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نگاہ ڈال کر یہ تاثر دیا کہ شاید وہ ستاروں کی مدد سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ پھر کہا کہ میں تو بیمار ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، کیونکہ ایک بہت بڑا بت پرستی کا جشن جو تھا وہ منایا جاتا تھا، اور اس موقع پہ شہر کے تمام لوگ باہر کھلے میدان میں جا کر کسی ستارے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو اس دن انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو وہ اس سے پھر گئے، یعنی پیٹ پھیر کر وہ لوگ چلے گئے، یعنی ان کو چھوڑ کر وہ اپنی پوجا کے لیے چلے گئے۔ تو پھر کیا ہوا، وہ چپکے سے ان کے معبودوں میں جا گھسا اور کہنے لگا تم کھاتے کیوں نہیں؟ یعنی جب وہ گئے تو دیکھا مندر میں ان کے بت خانہ جو تھا، بت گدا جو تھا، وہاں پہ بتوں کے آگے طرح طرح کے نذرانے کھانے پینے سجا کے وہ لوگ رکھے گئے تھے۔ تو انہوں نے ان بتوں سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ سامنے مزے مزے کے کھانے پڑے مگر آپ لوگ کچھ کھا نہیں رہے؟ پھر کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم لا تنطقون، تم بولتے بھی نہیں ہو۔ فراغ علیہم ضربم بالیمین، پھر وہ ان پر بل پڑا ضرب لگاتا ہوا اپنے دائنے ہاتھ سے۔ تو وہ اس کی طرف آئے دوڑتے ہوئے، یعنی جب وہ واپس آئے تو شہر میں سب انہوں نے جب یہ دیکھا تو ایک قیامت برپا ہو گئی کہ یہ کیا ہوا۔ اب آپ نے بغیر کسی خوف کے ان کا سامنا کیا اور پھر ان سے کہا، بلکہ ان سوال جواب بھی کیا، کہا کہ کیا تم انہیں پوچھتے جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اور جبکہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں بھی اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو شعلے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو۔ تو اس طرح انہوں نے کیا کیا، یعنی ایسے آگ میں نہیں ڈالا تھا کہ آگ کا کوئی الاؤ بنایا اور اس میں ڈال دیا، بلکہ باقاعدہ ایک بہت بڑی جگہ بنائی گئی تھی اور اس کی دیواریں بنا کے اس میں جو ہے بہت ہفتوں اس آگ کو بھڑکایا اور دہکایا گیا تھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا تھا۔ حقیقت میں وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو دھمکانا چاہ رہے تھے کہ اتنی تیاری اور اتنی آگ کا وہ دیکھ کے وہ ویسے ہی ڈر جائیں اور باز آ جائیں۔ لیکن ہوا کیا کہ اس طرح انہوں نے اس کے ساتھ ایک داؤ آزمایا، لیکن ہم نے ان کو ہی نیچے دکھایا۔ یعنی وہ تو یہ سوچے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تو بالکل بھی ان کی اس باتوں سے اللہ کی طرف سے ان کو، کیونکہ جو یقین دہانی تھی کہ اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے، تو ان کو بے خوف و خطر آ گئے، اور انہوں نے جب آگ میں ان کو ڈالا تو پھر اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ اب میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی یا رسول کے قتل پر آمادہ ہو جائے تو پھر وہ نبی یا رسول مزید اس قوم کے درمیان نہیں رہتے۔ تو آپ کی قوم نے تو آپ کو آگ میں ڈالنے کی یعنی قتل کرنے کی پوری تیاری منصوبہ بندی ہی نہیں بلکہ اپنے حساب سے مار ہی دیا تھا۔
یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آپ کو معجزانہ طور پہ بچا لیا۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو بھی ناکام بنایا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تو اور آپ کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے، تو اللہ نے ان کی آنکھوں میں جھول دھونکتے ہوئے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات جب نکلے ہیں تو میں نے جو کل آپ کو آیت نمبر 9 سورہ یاسین کی بتائی تھی، اس کی تلاوت کرتے ہوئے وہ نکلے تھے، جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اس کو یاد کر لیجئے۔ اور آپ نے کیا دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ پروردگار اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ تو ہم نے اسے بشارت دی ایک حلیم الطبع لڑکے کی، اور وہ لڑکا کون تھا؟ اس سے مراد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر جب وہ پہنچا اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کی عمر کو، فلما بلغ معہ سعی، یعنی وہ ایسے عمر کو پہنچ گیا کہ ساتھ ساتھ تھوڑے ہیلپ کروانے، بھاگ دوڑ کر کے ساتھ دینے والا، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یعنی بار بار کہا جاتا ہے کہ بعض روایت ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں یہ خواب دیکھا تھا۔ فنظر ماذا ترى، تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹا بھی جیسے باپ ویسا بیٹا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اس نے کہا ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے۔ لیکن یعنی یہ کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی، اسی لیے اللہ نے پہلے ان کو حلیم کہا، یعنی بڑے بردبار تھے، جانتے تھے کہ میرے والد نبی ہیں، ان کا خواب جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے کسی وحی کا حصہ ہے، شیطانی کوئی وسوسہ نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو خواب ہے اور خواب کا کیا ہے اور آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں، بلکہ بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم و خم کرتے ہوئے اپنے والد کو اس پر عمل کرنے کا مشورہ دیا، اور پھر ان کو یقین دلایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ان کے چہرے کو یعنی پیشانی کے بل لٹایا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ چہرہ سامنے ہو اور بیٹے کی محبت جو ہے وہ غالب آئے اور وہ جو ہے چھری پھیرنے میں ان کو کوئی دل ان کا وہ ہو۔ اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو امتحان لیا گیا وہ بہت سخت تھا، یعنی اتنے عمر گزرنے کے بعد، اتنی اللہ سے دعاؤں کے بعد ایک اولاد کی شکل میں ایک بیٹا ملا، اور جب وہ بیٹا اس قابل ہو گیا کہ کچھ اس کے ساتھ انجوائے کرنے کے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کے، تو پہلے تو وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے نا، سوچیں اللہ کے حکم پہ پہلے چھوڑ کے چلے گئے، پھر اس کے بعد اتنے سالوں کے بعد ملے تو اللہ کا حکم آیا کہ اب اس کو قربان کر دو، تو اس پہ بھی تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بہت بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک ذبح عظیم اس کا فدیہ دیا۔ اللہ کے حکم سے جنت سے ایک مینڈھا لایا گیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا، اور اسی کی یادگار جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی جو کی جاتی ہے اسی کی یادگار ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اسی کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور پھر ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی ایک نبی صالحین میں سے، یعنی ایک اور بیٹے کی ولادت کی بھی خوشخبری دی، اور ہم نے برکت نازل کی اس پر بھی اور اسحاق پر بھی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیک لوگ بھی تھے اور اپنی جالوں پر صاف صریح ظلم کرنے والے بھی تھے، یعنی ان دونوں سے مراد ہیں دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے نیک لوگ بھی تھے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی تھے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ایک کرب عظیم سے، اور ہم نے ان کی مدد کی پھر وہی غالب ہوئے۔
اور ہم نے ان دونوں کو ایک روشن کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور ان دونوں کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو۔ وسلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر، یقیناً ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام جو تھے حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اور اس شہر میں جو ہے ایک بہت بڑا بت بنایا گیا تھا جس کا نام بال بتایا جاتا ہے، اور اسی کے جو ہے پوجا وہ کیا کرتے تھے۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، اتدعون بالم و تذرون احسن الخالقین، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو؟ یعنی اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو اور تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، چنانچہ وہ سب حاضر کر لیے جائیں گے۔ کب؟ قیامت کے دن، سوائے اللہ کے ان بندوں کو جنہیں خالص کر لیا گیا۔ بار بار ان بندوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو گئے اور جن کی زندگی جنہوں نے جو ہے اللہ کی رضا کے مطابق گزاری، اور اسی کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو۔ یعنی یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ہر نبی اور رسول کے جو ہیں طریقے پہ چلنے والے لوگ جو تھے ان میں سے کچھ گمراہ ہوئے اور کچھ ان کے طریقے پہ باقی رہے، اور اسی طرح آگے پھر دوسرے رسول آئے۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پر، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور پھر بلا شبہ لوط بھی رسولوں میں سے تھا، اور جب ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو، الا عجوزن فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے جڑ اکھاڑ کر پٹک دیا باقیوں کو، جڑ سے اکھاڑ دیا، پوری زمین کو اٹھا کے اوندھا دیا، اور تم لوگ گزرتے ہو ان کے کھنڈرات پر صبح کے وقت بھی اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی قوم لوط کی تباہ ہونے والی بستیوں، سدوم اور عمورہ جو تھے، یہ شہر بہت مشہور تھے، تو یہ وہاں سے ان کے قافلے گزرتے تھے، اور جو ہے اب جو ہے بہت سے آرکیولوجسٹ جو ہیں انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بحر مردار کے پانی کے نیچے جو ہیں اس کے آثار، ان شہروں کے کھنڈرات اور آثار دریافت ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا ایک نمکین پانی کی جھیل میں جو ہے ان کو ہم وہ کر دیا تھا، الٹا دیا تھا۔ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی کی طرف جو پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی، مشحون بھری ہوئی تھی۔ اس ابقا الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر پہنچا، بھاگنا جو ہے ابق جو ہے وہ ایسے بھاگنے کو کہتے ہیں جو کوئی غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جائے۔ تو انہوں نے قرا ڈالا، اب کیا ہوا کہ اس کشتی جو تھی وہ طوفان میں پھنس گئی، تو انہوں نے قرا ڈالا، کیونکہ یہ ہوا کہ شاید کوئی اپنے مالک یا اپنے آقا کا کوئی غلام جو ہے وہ بھاگا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ جب قرا ڈالا تو پھر ان کا ہی نام نکلا، تو اس کے وجہ سے ان کو دریا میں پھینک دیا گیا، تو اس کو نگل لیا مچھلی نے، اور وہ ملامت زدہ تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی ایک غلطی تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک فرمائے ایک چھوٹی سی، نبیوں کی ظاہر درجے بہت بڑے ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی معمولی غلطی جو ہے اس پہ بھی گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، اور وہ تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو اسی کے پیٹ میں رہتا اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، وہ ان کے پیٹ ہی ان کے لیے قبر بنی رہتی، اور قیامت کے دن وہیں سے اٹھائے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو ہم نے ڈال دیا اسے ایک چٹیل میدان میں، اور وہ خستہ حالت میں تھا۔ یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ جب وہ نکلے ہیں مچھلی کے پیٹ سے تو اس کے اندر اس کے جو گرمی اور جو اس کے اندر جو کچھ، کیونکہ ظاہر ہے آپ کسی ایک جاندار کے اندر چلے گئے اور اس کے ڈائجسٹو سسٹم ہے، اور ایک اللہ نے اب بچا تو لیا لیکن ایسا تھا کہ جیسے جسم ان کا بالکل گل گیا، یہ حالت تھی کہ ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، گر پڑے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر یقطین وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، یقطین کا ایک پودا اگایا۔
یقطین جو ہے عربی میں ایسے پودے کو کہا جاتا ہے جو کہ بیل کی شکل میں بڑھتا ہے، جس میں کدو، ککڑی، تربوز یہ سب آتے ہیں۔ تو ویسے زیادہ جو ہے وہ کدو یا لوکی اس کے بارے میں ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں بڑی اگر کوئی خدا خواستہ بیمار ہے یا بہت زیادہ کمزور ہے تو لوکی زیادہ کھانا چاہیے۔ تو بہرحال اس بیل کی صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا جو ہے وہ ان کی غذا اور ان کی جو کمی تھی اس سب کو پورا کیا۔ پھر ہم نے اس کو بھیج دیا 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف، تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں دنیا کی متاع جو ہے وہ عطا کر دی ایک خاص وقت تک۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، یعنی اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ کیا واقعی ہم نے فرشتوں کو مونس بنایا تھا؟ کیا وہ اس کی گواہ ہیں؟ یعنی یہ کیا بات ہے، ان کو کیسے کس چیز کی کہاں سے گواہی ملی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ مونس ہیں؟ خبردار، یقیناً یہ لوگ جھوٹ گڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے، اور یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیاں پسند کر لی ہیں بیٹوں کو چھوڑ کر؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح سند، کوئی دلیل موجود ہے؟ قالوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور انہوں نے تو اللہ کے اور جنوں کے درمیان بھی نسبی رشتہ قائم کر دیا، یعنی ان کا بھی اللہ سے تعلق جوڑ دیا، حالانکہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ تو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی جن خود بھی یہ بات جانتے ہیں، لیکن انسانوں نے ان کے لیے اللہ سے ان کی نسبت جوڑ دی ہے۔ اللہ پاک کے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کر لیے گئے، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، وہ سب جن کو اللہ نے اپنے جو بندے جو اللہ کے لیے خالص ہو گئے، وہ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے۔ بس تم اور جن کو تم پوچھتے ہو، یعنی فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، یعنی تم بھی اور جن کو تم پوچھتے ہو وہ بھی، تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے۔ الا من ہوا صال الجحیم، سوائے اس کے جو خود جہنم میں گرنے والا ہو، اور ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے لیے ایک مقام مقرر ہے۔ اور ہم تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ فرشتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے لیے ایک مقام، یعنی ہر فرشتے کا ایک مقام ہے، ایک عہدہ ہے اللہ کے پاس، اور ہم تو سب کے سب صفے باندھے کھڑے رہتے ہیں اللہ کے سامنے، مستعد کھڑے رہتے ہیں، اور ہم تو سب کے سب اپنے رب کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ تکہت کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلوں کی کوئی نصیحت ہوتی، یعنی ہمارے پاس بھی پہلی قوموں کی طرح یہ ذکر آیا ہوتا تو یا ہم پر بھی کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے مخلص بندے بن جاتے، مگر اب وہ ذکر آ گیا ہے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو ان قریب یہ جان لیں کہ ان کی جو سزا ہے وہ یہ بات جان لیں، انجام بھی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہی ہوگا، اور ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے رہیں۔ یعنی رسول کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتے، اور رسول جو ہیں ان پر ان کے مخالفین کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے، اللہ کی فیصلہ کن مدد آ جاتی ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی اور رسولوں کا فرق ہے۔ یہ ایک نبی کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ اس کے لیے اللہ کی مدد ضروری آئے۔ بعض دفعہ بعض صورتوں میں کیا ہوا کہ ان کو قتل بھی کیا گیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، لیکن رسولوں کے بارے میں یہ بات طے تھی کہ وہ نہ تو قتل ہوں گے اور نہ ہی مغلوب، کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی، یعنی رسولوں کی ضرور مدد کی جائے گی، لازمی طور پہ وہ غالب آ کر رہیں گے، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ذرا رخ پھیر لیجئے اس ایک وقت تک کے لیے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ انہیں دیکھتے رہیے، بس عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی ذرا آپ انتظار کیجئے، یہ لوگ اپنی شکست اور آپ کی فتح خود دیکھ لیں گے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ نازل ہوگا ان کے میدان میں تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان لوگوں کی جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا، اور آپ رخ پھیر لیجئے ان کی طرف سے ایک وقت تک کے لیے،
اور آپ دیکھتے رہیے، عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب، عزت اور اقتدار کا مالک ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو تمام رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا بھی ہے، آقا، مالک، پروردگار، سب کچھ ہے۔ الحمدللہ ختم ہو گئی ہماری سورہ صاد۔ صاد بالقرآن ذی ذکر، صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے۔ بل للذین کفروا فی عزت و شقاق، لیکن جن لوگوں نے کفر کی روش، کفر کا راستہ اختیار کیا، اور وہ غرور اور ضد میں مبتلا ہیں، یعنی اب احساس ہونے کے باوجود اپنے غرور اور جھوٹی انا کی وجہ سے اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے، تو عذاب الہی کے وقت وہ چیخنے چلانے لگتے تھے، حالانکہ تب کوئی ان کی خلاصی یا ان کو نجات کا کوئی وقت نہیں رہا۔ اس وقت جب کسی کے اوپر کوئی عذاب کے آثار کسی قوم پر آ جائیں، یا کسی شخص پر موت کے آثار جب ظاہر ہو جائیں، تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ان کے پاس آیا ایک خبردار کرنے والا، انہی میں سے یہ بھی ایک اعتراض تھا نا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، کذاب ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا اس نے تمام معبودوں کو بس ایک معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی اتنے سارے ہمارے جو الہ ہیں، ان کہتا ہے وہ سب کو چھوڑو، صرف ایک اللہ ہے۔ اور چل پڑے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ چلو جاؤ اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، یقیناً اس بات میں تو کوئی قرض پوشیدہ ہے۔ تو ان کے جو سردار تھے، جو بڑے بڑے ہم نے پڑھا ہے نا کہ کس طرح جو اکابرین تھے، جو سردار تھے، وہاں کے مشرکین جو تھے، وہ کس طرح سے دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ دین کی طرف نہیں آنے دیتے تھے، کہتے تھے یہ تم لوگ کیا سن رہے ہو، چلو جاؤ یہاں سے، کیا ان کے کہنے پہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ ان کی باتوں پہ زیادہ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان سب باتوں کے پیچھے ان کا اپنا کوئی مفاد ضرور پوشیدہ ہے۔ یہ سب باتیں اس وجہ سے کہ یہ تو اپنا یہاں پر اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی باتیں مت سنو غور سے، اور جو کچھ تم کرتے ہو ان کو نہ چھوڑو، اپنے عقائد کو، اپنے جو معبودوں کی تم پرستش کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، اس پہ جمے رہو۔ ہم نے ایسی کوئی بات پچھلے دین میں تو نہیں سنی، ہمیں بھی تو ایک دین ملا ہے نا ہمارے باپ دادا کی طرف سے، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ اس طرح کی بات کبھی کسی پرانی روایت سے اس کی تصدیق ہوتی ہو۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو نہیں ہے مگر ایک گھڑی ہوئی چیز ہے۔ کیا اسی پر نازل ہوا ہے یہ ذکر ہمارے درمیان؟ یعنی اللہ کا اگر واقعی اللہ کا کلام ہے تو کیا یہ ان پر ہی نازل ہونا تھا؟ ہمارے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، بڑے بڑے حیثیت والے بڑے تاجر موجود ہیں، اللہ کو کوئی اعلیٰ شخصیت نظر نہیں آئی؟ استغفر اللہ۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں۔ بل لما یذوقوا العذاب، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے اختیار میں آپ کے رب کی رحمت کے خزانے جو بہت زبردست ہے اور بہت عطا کرنے والا ہے؟ کیا ان کے پاس ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کی؟ اگر ہے تو چاہیے کہ چڑھ جائیں، رسیاں لیں، رسیاں ڈالیں اور آسمان پر چڑھ جائیں، اور اللہ کے تمام رحمت کے خزانوں کو اپنے اختیار میں لے آؤ نا۔ یہ بھی ایک لشکر ہے، پہلے جو ہلاک کیے گئے لشکر تھے ان لشکروں میں سے جو اب یہاں ہلاک ہوگا۔ اور پھر اب ان لشکروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جھٹلایا ان سے پہلے بھی قوم نوح، قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے۔ اس کو میخوں والے اس لیے کہا جاتا ہے، فرعون ذو الاوتاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے لشکروں کے ساتھ سفر کرتا تھا تو گھوڑوں اور خچروں کی ایک بہت بڑی تعداد، صرف جو خیمے گاڑے جاتے تھے نا، ان کی جو میخیں تھیں، جن سے کھونٹے جنہیں کہتے ہیں، وہ صرف اس کے لیے مختص تھے، یعنی ان گھوڑوں پہ صرف وہی ہوتے تھے، اتنا بڑا لشکر تھا۔ اور قوم سمود، قوم لوط اور بن والے یعنی قوم شعیب، یہ ہیں وہ ہلاک ہونے والے لشکر۔ ان سب نے ہی رسولوں کی تکذیب کی تو وہ میری سزا کے مستحق ہو گئے، اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگاڑ کے جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یعنی اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا اور یہ بھی اب یہی چاہتے ہیں
تو صرف ایک زوردار آواز سے ہی اللہ سب کو ہلاک کر سکتا ہے، پوری قوم کو۔ اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمارا حصہ تو ہمیں جلدی دے دے یوم حساب سے پہلے۔ یعنی وہ یہ بھی ایک مزاحیہ مذاق اڑانے کا انداز تھا کہ ہمیں جو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، پھر ایک ایک عمل کا حساب ہوگا اور پھر سزا دی جائے گی، تو اس کے لیے یوم حساب کا ہی انتظار کیوں؟ ابھی کیوں نہ ہو جائے؟ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہمارا حساب کتاب ابھی کر لیجئے اور اسی زندگی میں ہمارے ہاتھ میں تھما دیجئے ہمارا جو بھی حساب کتاب بنتا ہے۔ آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور آپ تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داؤد کا جو بہت قوت والا تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ان سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، اور ہم نے تو اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی۔ میں نے بتایا تھا نا کہ پرندے، درخت، پہاڑ سب ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی جو کہ جمع کر دیے جاتے تھے، اس سب کے سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ آتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ، اور ہم نے اس کی حکومت کو خوب مضبوط کیا تھا اور ہم نے اسے حکمت عطا کی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بھی۔ یہ سب خوبیاں تھیں ان میں جو اللہ تعالیٰ بتائیں۔ پھر کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے جھگڑنے والوں کی؟ یہ ایک مقدمہ تھا جو دو دعوے دار فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے آئے تھے، اور اس میں جو ایک واقعہ چھپا ہوا ہے وہ ایک اور بھی واقعہ تھا کہ جس میں تھوڑی سی حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کی جا رہی تھی، وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم کریں گے۔ جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں داخل ہو گئے، یعنی وہ دونوں جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام تنہائی میں عبادت کر رہے تھے کہ دو شخص جو تھے وہ آپ کے حجرے میں اچانک آ گئے۔ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے ڈرے، کیونکہ اتنے حفاظتی انتظامات کے باوجود دو آدمی کیسے آ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو مخالف فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، یعنی دونوں میں سے کون صحیح ہے پتہ نہیں ہے، لیکن ایک نے زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور آپ اسے ٹالیے نہیں، اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے۔ پھر مقدمہ انہوں نے کیا بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبے ہوتے نا فیمیل دمبیاں، اور میری ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور گفتگو میں اس نے مجھے دبا لیا، یعنی باتوں میں اس نے اتنا جب زبان ہے کہ مجھے قائل کر لیا، میں اس کی باتوں یعنی اپنی جو بھی اس نے حالات اور باتیں بتائی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا یہ تو واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا ہے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے، اور یقیناً مشترک معاملہ رکھنے والوں میں سے اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل والے ہوں، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور اچانک داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، یعنی یہ مقدمہ آنا، ان دو اشخاص کا آنا، یہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ یہ ساری صورتحال انہیں متنبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی سچویشن میں ان کو ڈالا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً اپنے رب سے استغفار کیا اور اس کے حضور جھک گیا پوری طرح متوجہ ہو کر۔ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، سجدہ کر لیجیے، آیت سجدہ۔ تو ہم نے اسے معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے پاس اس کے لیے بہت قریبی مقام اور بہت اچھا انجام ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اور ہم نے کہا اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ آگے واقعہ آئے گا اور پھر اس کی تفصیل اور بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور دیکھو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، یقیناً وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، بوجہ اس کے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے بے مقصد بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔
یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا، بس ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں؟ فاسق اور فاجر جو ہوتے ہیں ان کی طرح کر دیں؟ کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کس طرح سے جو لوگ کہتے ہیں نا آخرت میں کچھ ہوگا ہی نہیں اور دنیا میں جو کچھ کیا یہیں ختم ہوگا، تو جو نیک عمل کرتے رہے، جو اللہ کے راستے پہ چلتے رہے، مشکلات اٹھاتے رہے اور جو نافرمانی اور سرکشی دکھاتے رہے، تو وہ سب کچھ برابر ہو جائے گا کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ جنہوں نے نیک عمل کیا ان کو انعام ملنا ضروری ہے، اور جنہوں نے گناہ اور سرکشی کی روش اختیار کی ان کو سزا ملنا ضروری ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بہت بابرکت ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وہ اس کی جو لوگ ہیں وہ اس کی آیات پر تدبر کریں اور ہوش مند عقل مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سلیمان، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ نعم عبد انہ اواب، وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت عمدہ نسل کے اصیل گھوڑے، یعنی ان کا لشکر جو تھا اس میں بہترین گھوڑے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لشکروں میں انسانوں کے علاوہ جن اور پرندے اور تمام جانور جو تھے وہ ان کے لشکر میں شامل تھے۔ تو انہوں نے کیا، ان کے پاس جو ہے اس میں جو ہے یہاں پہ اس واقعے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے خوبصورت ان گھوڑے، ان کے دستے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، یعنی ایک کے بعد ایک، تو وہ اس کے معائنے کے لیے ایک سپہر آپ جو تھے اس کے معائنے کے لیے وہاں موجود تھے، اور اس مصروفیت میں یعنی ان گھوڑوں کی خوبصورتی اور ان کے معائنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ کے اوپر عصر کی نماز قضا ہو گئی، جس کا آپ کو بے حد افسوس ہوا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پسند کر لیا مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر کے مقابلے میں۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یعنی یہ کیا ہو گیا مجھے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اس قدر مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں، یعنی غروب ہو گیا۔ تو اس نے کہا واپس لاؤ ان کو میرے پاس۔ اب جب وہ واپس لائے گئے تو وہ ان کو تلواریں مارنے لگے ان کے ٹانگوں اور گردنوں پہ، یعنی اتنا ان کا دکھ تھا کہ ان کی محبت نے مجھے ایسا میرے لیے کر دیا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، پھر اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو، اور اس کے تخت پر ہم نے ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، اور انشاءاللہ تفصیل جب کریں گے تو بتاؤں گی میں آپ کو۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ينبغی لآدم من بعدی انک انت الوہاب، تو انہوں نے دعا کی اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، کسی اور کے لیے نہ ہو، یقیناً تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اور چنانچہ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو جنوں، پرندوں اور ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی، اور ایسی حکومت آپ کے بعد پھر کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ پھر تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، وہ اس کے حکم سے چلتی تھی بہت نرمی سے جہاں کہیں کا وہ ارادہ کرتا تھا، اور سرکش جنات کو بھی ہم نے مسخر کر دیا، سب کے سب عمارتیں بنانے والوں اور غوطہ خوروں کو، یعنی یہ بڑے بڑے عمارتیں جو تھیں وہ یہ جنات بنایا کرتے تھے، اور سمندر کی تہ میں غوطے لگا کے موتی اور دیگر جو بھی قیمتی جو چیزیں ہیں وہ نکالا کرتے تھے۔ وہ آخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے جنات کو بھی جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں، یعنی کچھ جنات تو کام کر رہے تھے ان کو کام پر لگایا ہوا تھا، لیکن کچھ کو زنجیروں میں بھی باندھ کر رکھا جاتا تھا، جب کبھی ضرورت پڑتی تھی تو پھر ان سے کام لیا جاتا تھا۔ یہ ہماری عطا ہے، بس تم چاہو تو لوگوں پر احسان کرو یا اپنے پاس روکے رکھو، اس پر کوئی حساب نہیں۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیا تھا کہ ہم نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو لوگوں میں تقسیم کرو اور جو چاہو اپنے پاس رکھو، اس معاملے میں آپ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس مقام، بہت مقرب مقام بھی ہے اور بہت عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ اور پھر ذرا یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، جب کہ اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور ان کا صبر مشہور ہے نا، کہ کس طرح سے بہت ڈیٹیل تو نہیں میں بتاؤں گی، لیکن آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کس طرح بہت مال و اسباب تھا اور اولاد بھی بہت کثرت سے تھی،
اور بہت بہت اچھی ایک زندگی خوشحال تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی اور سب کچھ ان سے چھن گیا، اولادیں بھی مر گئیں اور زمین اور سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ ان کی جلد پہ ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے پورا جسم ایک طرح سے گل سا گیا تھا، کیڑے پڑ گئے تھے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ان کے صبر کے بعد ہر طرح سے شیطان نے ان کو کوشش کی کہ کسی طرح ان کو بہکائے، لیکن انہوں نے جو ہے صبر پہ اپنے قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آزمائش جب پوری ہوئی تو کہا کہ ذرا اپنا پاؤں زمین پر مارو، اور یہ جو جاری ہوا ہے، یعنی یہ جو چشمہ جاری ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے غسل کے لیے اور پینے کے لیے. یعنی ان کی ایڑی مارنے سے ایک چشمہ جاری ہوا جس کو پینے سے اور اس کے غسل کرنے سے وہ صحت یاب ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ فرمانے پھر ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال بھی عطا کر دیے، اور ان کے ساتھ ویسے ہی اہل و عیال مزید بھی دیے، یعنی مزید اللہ نے انعام سے ان کو نوازا. رحمت منا و ذکرہ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ سب ہماری طرف سے رحمت ہے اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور تم لے لو اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا تو اس سے ایک ضرب لگاؤ اور قسم نہ توڑو. حضرت ایوب علیہ السلام کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے تھے. بیماری کے دوران انہوں نے کچھ ایسی بات کہی تھی تو انہوں نے غصے میں قسم کھائی تھی کہ انہیں 100 کوڑے ماریں گے. اب جب وہ صحت مند ہو گئے تو ظاہر بیوی نے بہت ساتھ دیا تھا، ان کے ساتھ ساتھ رہی ان کی اس بیماری اور تکلیف میں. تو اب ان کو غصے میں انہوں نے کہہ تو دیا تھا، لیکن اب ان کا دل نہیں تھا کہ 100 کوڑے بیوی کو مارے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی اور ایک طریقہ بتا دیا کہ 100 تنکے لے کے ان کو باندھ کر ایک جھاڑو سا بنا لیں اور اس سے اپنی بیوی کو ایک ضرب لگا دیں. اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی اور آپ کی اہلیہ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے اسے صابر پایا، بہت ہی خوب بندہ، یقیناً وہ ہماری طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھے. یعنی بڑے ہی صابر تھے، بہت ہی نیک اور اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اور تذکرہ کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا، جو قوت والے اور بصیرت والے تھے. ہم نے ان کو خالص کر لیا ایک خالص شے سے، یعنی آخرت کے گھر کی یاد دہانی کے لیے. اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے ہیں. اور وذکر اسماعیل والیسع وذوالکفل وکل من الاخیار، اور ذکر کیجئے اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کا، اور یہ سب بھی بہت عمدہ لوگوں میں سے تھے. حضرت الیسع اور حضرت ذوالکفل کے بارے میں کوئی قرآن میں ہمیں ایگزیکٹلی تو کچھ نہیں ملتا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ کون سا ان کا دور تھا اور یہ کس علاقے سے ان کا تعلق تھا. لیکن کچھ مفسرین کا جو، جن میں کہ ڈاکٹر اسرار احمد بھی شامل ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ذوالکفل کے نام سے جس پیغمبر کا ذکر ہوا وہ دراصل گوتم بدھ تھے. اور گوتم بدھ جو تھے ان کا لقب تھا جو بعد میں مشہور ہوا، اور آپ جو تھے یعنی ریاست کپل وستو کے ولی عہد تھے. تو کپل وستو اس جگہ کا نام تھا. تو کپل کی جگہ عربی میں کیونکہ پے نہیں ہوتا تو یہ کفل ہو گیا، اور یہ ذوالکفل جو ہے اسی کی بدلی ہوئی شکل ہے. باقی اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور یہ ایک ذکر ہے اور یقیناً متقین کے لیے بہت ہی اچھی لوٹنے کی جگہ ہے. جنات عدن، رہنے والے باغات، ہمیشہ رہنے والے باغات، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے جائیں گے. یعنی اہل جنت کے استقبال کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، کھول کے رکھا جائے گا. جیسے کسی بہت بڑے مہمان یا کسی بہت بڑے گیسٹ، کوئی بادشاہ یا کوئی بڑے وہ آتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے، دروازے کھلے ہوتے ہیں، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ منظر ہوگا جنتیوں کے لیے. اور اس میں وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے اور اس میں وہ طلب کریں گے میوے بہت سے اور مشروبات بھی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس ہوں گی ان کی بیویاں نیچی نگاہوں والی، ان کی ہم عمر. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن کے لیے. یہ ہیں ہماری عطا کی ہوئی چیزیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. متقین کے لیے تو یہ ہے، اور یقیناً سرکشوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بہت بری ہے. یعنی یہ تو متقین کے لیے نا. جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، پس وہ بہت ہی برا بچھونا ہوگا. یہ ہے ان کے لیے، بس اس کو چکھیں، کھولتا ہوا پانی اور پیپ.
یعنی زخموں کا خون اور پیپ جو ہے وہ بھی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی بھی، اور اس طرح کی کئی دوسری چیزیں بھی، یعنی ایسی گندی اور بدذائقہ اور بھی چیزیں۔ یہ ایک فوج ہے تو تمہارے ساتھ دھنسی چلی آتی ہے جہنم میں، یعنی جب بھی نئے آنے والے گروہ ہوں گے وہ یہ کہیں گے، ہم پرانے والے لوگ کہیں گے ہم تو پہلے اتنی مصیبت میں ہی آئے ہیں، جگہ بھی تنگ ہے، اتنی گرمی اور حبس ہے، اور تم اوپر سے ہمارے اوپر دھنسے چلے آ رہے ہو۔ ان کے لیے کوئی کشادگی نہ ہوگی، جیسے کہ وہاں پہ کون کسی کو خوش آمدید کہے گا، جو حال ہوگا۔ یہ ہیں آگ میں گھسانے والے، وہ نئے آنے والے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ایسے ہو کہ تمہارے لیے نہ ہو کوئی کشادگی، یعنی دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کہیں گے، تم نے ہی اسے ہمارے لیے پہلے بھیجا ہے، تو یہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، یعنی تمہاری ہی نسل نے ہمیں گمراہ کیا، تمہاری وجہ سے ہم بھی آج یہاں آئے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے آگے بھیجا ہے، اس کے لیے آپ عذاب کو آگ میں دگنا بڑھا دے، یعنی آگ کے عذاب کو دگنا کر دے۔ وہ کہیں گے، کیا بات ہے، ہم یہاں ان کو نہیں دیکھ رہے، یعنی اب پھر وہ آپس میں کہیں گے، ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، یعنی جن کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور ہم ان کو مذاق اڑاتے تھے، انہیں تنگ کرتے تھے، وہ یہاں جہنم میں نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں چلے گئے؟ کیا ہم نے انہیں خواہ ہنسی مذاق بنا لیا تھا؟ یعنی کہ ہم نے انہیں غلط سمجھا تھا، اور جو مذاق اڑایا کرتے تھے ہم، تو کیا وہ بالکل ہماری ایک غلطی تھی، اور وہ اصل میں وہ برے لوگ نہیں تھے، یا ہماری نگاہیں ان سے ذاقت انہم الابصار، یا ہماری نگاہیں ان سے چوک رہی ہیں، یعنی وہ ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ یہ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جو جنت کی نعمتوں کے مزے لے رہے ہوں گے۔ یقیناً یہ حق ہے اہل جہنم کے مابین جھگڑا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے اور ہر چیز پر پوری طرح چھایا ہوا ہے، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہ بہت زبردست بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے اعراض کر رہے ہو؟ مجھے کچھ علم نہیں ملائے اعلیٰ کے بارے میں، جب وہ باہم بحث و تکرار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی فرشتے جب آپس میں کسی بات میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کچھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول کو، میری طرف تو بس یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، یعنی میرے پاس جو وحی کی جاتی ہے مجھے صرف اسی کی خبر۔ جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو مٹی سے، تو جب میں اس کو پوری طرح درست کر دوں اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو تم سجدے میں گر پڑنا اس کے سامنے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے اکٹھے ایک ساتھ، سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرتے ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو کیوں نہیں اس کو سجدہ کیا تو نے؟ انہوں نے کیا، ابلیس نے کیا کہا؟ اس نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کیا تو نے تکبر کیا، یا تو عالی مرتبہ لوگوں میں سے؟ تو اس نے کیا کیا تکبر سے؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر اور برتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، اب تم مردود ہو گئے ہو۔ قال فاخرج منها فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور اب تم پر میری لعنت رہے گی جزا اور سزا کے دن تک۔ اس نے کہا اے میرے رب، پھر مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں مہلت دے دی گئی اس دن تک کا جس کا وقت طے شدہ ہے۔ اس نے کہا پس تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، سوائے ان میں سے تیرے ان بندوں کو جنہیں تو نے خالص کر لیا ہو۔ اللہ نے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں تو حق ہی کہتا ہوں، یعنی اللہ کیا تعالیٰ فرما رہا ہے لَأَمْلَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ پھر میں بھی پھر بھر کر رہوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سب کو جو تیری پیروی کریں گے۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی سب کچھ بتا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، غیب کی خبریں دے رہا ہوں، اس سے پہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور نہ میں کوئی بناوٹی باتیں کرنے والوں، کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، سیدھی سیدھی صاف بات بتا رہا ہوں، کوئی شاعری نہیں ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے وہ چوں کا تم تک پہنچا رہا ہوں۔
ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت، ایک یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تم ضرور جان لو گے اس کی اصل خبر ایک وقت کے بعد، یعنی ایک وقت آئے گا جب کہ تمہیں اس کی اصل خبر معلوم ہو جائے گی۔ سورہ زمر، گروہ، زمر کا مطلب ہے گروہ۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ۔ فَاعْبُدْ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس بندگی کرو، عبادت کرو اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ کہ اطاعت خالص اللہ ہی کا حق ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یعنی ہم ان کو اللہ نہیں مانتے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو۔ اور اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا وہ چن لیتا، اسے کسی کو بیٹا یا بیٹی، کیا اس کی مخلوق میں تو فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، اس کا جس کو دل چاہتا بنا دیتا، لیکن یہ پاک ہے اس کی ذات، سبحانہ، وہ پاک ہے اس کی ذات ان سب باتوں سے۔ وہ اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے اور تمام کائنات پر چھایا ہوا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو انسانوں کے لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ پاک ان سب خامیوں اور ہر چیزوں سے، ان تمام باتوں سے پاک ہے اس کی ذات۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر، یعنی آپ دیکھیں مستقل جو صورتیں آ رہی ہیں ان میں صرف اللہ کی قدرت اور اللہ کے اختیارات کا ذکر ہے، اور اللہ نے جو نظام جس طرح تخلیق کیا اس کا ذکر ہے، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ یاد رکھو وہ زبردست ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، پھر اسی جان سے اس کا جوڑ بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے اتار دیے۔ وہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں ایک خلق کے بعد دوسری خلق، یعنی یہاں پر ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کا جو عمل ہے یہ 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ ایک پردہ تو پیٹ کی جو باہر والی دیوار ہے جسے ایبڈومنل وال کہتے ہیں، دوسرا پردہ جو ہے وہ رحم جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے اس کی موٹی دیوار ہے، جبکہ تیسرا پردہ رحم کے اندر وہ جھلی ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کی پرورش ہوتی ہے، اور وہ اس کے آپ دیکھیں نا وہ جھلی جب تک پھٹتی نہیں ہے ماں کے جسم کے اندر جو اگر کوئی علائش ہے، کوئی اور خون ہے یا کوئی جو کچھ بھی ہے وہ اس بچے تک نہیں پہنچتا۔ ایک اللہ نے غذا کا جو اس کا نظام بنایا اس کے علاوہ ان پردوں کو کراس کر کے اس تک چیزیں نہیں پہنچتی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں اتنے پہلے اللہ پاک نے کس طرح سے یہ باتیں قرآن میں بیان فرمائی۔ وہ ہے اللہ، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تو تم لوگ کہاں سے پھر آئے جاتے ہو؟ اور اگر تم کفر کرتے ہو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے انکار یا تمہارے ایمان لانے سے، اس کی سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندے کفر کریں، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں اس کو، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا، اور نہیں اٹھائے گی بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو، پھر تمہارا لوٹنا ہے تمہارے رب ہی کی طرف، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے، یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے تو وہ جس چیز کے لیے پہلے اس کے آگے دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ اندادا، اور وہ اللہ کے مقابل ٹھہرا لیتا ہے، اللہ کے برابر اوروں کو بنا لیتا ہے۔
لیضل عن سبیلہ، تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مزے اڑا لو، مزے کر لو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑی سی دیر، یقیناً تم آگ والوں میں سے ہو۔ بھلا وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کرتے ہوئے، وہ آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے آپ کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً بے شک نصیحت اور سبق وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور کہہ دیجیے آپ کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ احسان کا طریقہ احسان کا راستہ اختیار کریں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر جو ہے وہ پورا پورا دیا جائے گا بغیر حساب کے، بڑھا چڑھا کے، یعنی حساب کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اتنا فضل ہوگا۔ اے نبی کہہ دیجئے آپ کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار، سب سے پہلے اسلام لانے والا میں خود بنوں، سب سے پہلے اللہ کی میں خود فرما برداری کر رہا ہوں، اس کے بعد تم لوگوں کو دعوت دوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجیے کہ مجھے تو خود خوف ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ یہ آیت کئی دفعہ آئی ہے، اور یہ آیت کس لیے آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو نعوذ باللہ یہ بات سوچنا بھی محال ہے، لیکن یہ اس لیے کہ نبی کے لیے، نبی جب یہ بات کہہ رہا ہے تو پھر لوگوں کو کتنا کیئرفل ہونا چاہیے۔ لوگ کیوں اتنے بے فکر ہیں کہ ذرا ڈرتے نہیں اللہ کی نافرمانی سے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجیے کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جس کو چاہو پوجو، جس کی چاہے عبادت کرو اس کے سوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اصل خسارے میں رہنے والے لوگ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی خسارے میں ڈالا قیامت کے دن، یعنی خود بھی کر رہے ہیں ایک غلط کام اور اپنے گھر والوں کو کے لیے بھی وہی راستہ انہوں نے بنایا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی تو کھلا ہوا خسارہ ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے بادل ہوں گے تہ بتہ، اور نیچے سے بھی آگ کے بھبکے نکل رہے ہوں گے تہ بتہ۔ یہ وہ شے ہے جس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فتقون، اے میرے بندوں پس تم مجھ سے ڈرو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے کنارہ کشی کر لی اس طرح کہ اس کی بندگی نہ کی، یعنی ہر ایسی طاغوت، ہر ایسی طاقت ہے جو اللہ کے خلاف ہو، سرکش ہو، دین کے خلاف ہو، اللہ کی نافرمانی کی طرف راستے پہ لے جانے والی ہو، اور انہوں نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف، تو ان کے لیے بشارت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ اب جن کو بشارت دی جا رہی ہے ان کے بارے میں ان کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس کی جو بہترین جو بات کو سمجھتے ہیں نا اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دعوت کو سنتے ہیں، اللہ نے جو اپنا راستہ بتایا، مثلا مثال کے طور پہ خرچ کرنے کا بتایا، اس میں بڑھ چڑھ کے بہترین طریقے سے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ برے کاموں سے بچنے کے لیے بہت ایکسٹریم پہ جا کے کوشش کرتے ہیں کہ برے کاموں سے بچے، نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو کیا وہ شخص جس پر اللہ کا عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، تو آپ کیا اس کو بچا سکیں گے جو آگ میں ہے؟ یعنی جن کے جو عذاب کا فیصلہ، آگ کے عذاب کا یعنی جہنم کا جو فیصلہ اللہ کے قانون کی زد میں آ چکے ہیں اور گمراہی میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ اب ایمان کی طرف واپسی نہیں ہو سکتی، ان کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اس مرحلے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اس بھیانک انجام سے نہیں بچا سکتے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بالا خانوں پر بالا خانی، یعنی ایک کے اوپر ایک
खूबसूरत बनी हुई मंजिलें होंगी। जन्नत में कई कई मंजिला, यानी अब आप ये देख लीजिए कि सिर्फ सिंगल स्टोरी घर नहीं होंगे, बल्कि कई कई मंजिला इमारतें भी होंगी जो कि जन्नतियों को मिलेंगी। और उनके दामन में, उनके नीचे जो है वो नदियाँ बहती होंगी। वादल्लाहि ला युखलिफुल्लाहुल मिआद, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। और क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी, फिर इसको चला दिया चश्मों की शक्ल में ज़मीन में। सुम्मा युखरिजु बिही ज़रअन मुख्तलिफन अलवानुहु, फिर इसके ज़रिए से वो निकालता है खेती जिसके मुख्तलिफ रंग हैं। फिर वो पककर तैयार हो जाती है, फिर तुम उसे देखते हो कि वो जर्द हो गई, यानी पक गई। सुम्मा ये जलूहो हुतामा, फिर वो उसे चूरा चूरा कर देता है। यानी कुछ अरसे पहले जिस खेत में फसल लहला रही होती है, फिर वहाँ खाक उड़ रही होती है। खुश भूसे के जो कुछ तिनके वगैरह हैं वो ही हर तरफ नज़र आ रहे होते हैं। इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब, यकीनन इसमें भी नसीहत है और सबक है उन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते हैं। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बिही, भला वो शख्स जिसके सीने को अल्लाह ने खोल दिया इस्लाम के लिए और वो अपने रब की तरफ से नूर पर है। फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाहि, तो हलाकत और बर्बादी है उन लोगों के लिए जिनके दिल सख्त हो गए हैं अल्लाह के ज़िक्र से। उलाइका फ़ी दलालिम मुबीन, ये लोग खुली गुमराही में हैं। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है, यानी जो किताब है अल्लाह का कलाम है, ये बेहतरीन है। और इसलिए कि इसकी तिलावत से उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। और फिर उनकी खालें और उनके दिल जो हैं वो अल्लाह के लिए नरम पड़ जाते हैं, यानी उनके दिल जो हैं वो भी नरम हो जाते हैं और जिस्म भी। और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे फिर इसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं है। अफमन यत्तकी बिवजहिही सुअल अज़ाबी यौमल क़ियामा, भला वो शख्स जो अपने चेहरे पर रोकेगा बदतरीन अज़ाब क़यामत के दिन। तो क्या वो, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक बात की जा रही है और फिर कहा मतलब इससे आप खुद समझें कि क्या वो उसके बराबर होगा जो जन्नत में, जन्नत के मज़े और जन्नत की हवाएं, ठंडी हवाओं में होगा। वकील ज़ालिमीना ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्सिबून, और कह दिया जाएगा उन जालिमों से कि अब चखो मज़ा उसका जो कुछ तुम कमाई करते रहे हो। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झुटलाया था उन्होंने भी जो उनसे पहले थे, तो उन पर भी अल्लाह का अजाब आ गया था वहाँ से जहाँ से उन्हें गुमान तक नहीं था। तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई का मज़ा चखा दिया और अजाब वला अजाबुल आखिरत अकबर लो कानू यालुमून, और आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है, काश कि उन्हें मालूम होता। और हमने इंसानों के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसालें बयान कर दी हैं, शायद कि वो सबक हासिल कर लें। और हमने उसे बना दिया है कुरान को अरबी में, इसमें कोई कजी नहीं है, शायद कि वो तक़वा की रविश अख्तियार करें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई टेढ़ी बात नहीं है कि जो किसी को कंफ्यूज करे। दरबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ीही शुरकाउ मुतशाकिसूना व रजुलन सलमन लिर्रजुल, अल्लाह ने ये मिसाल बयान फरमाई है एक शख्स की कि जिसमें बहुत से आपस में ज़िद रखने वाले आका शरीक हैं, और एक वो शख्स है जो पूरे तौर पर एक ही आका का ग़ुलाम है, यानी एक मालिक है उसका, वो जो हुक्म देता है तो वो उसको फ़ौरन बजा लाएगा। लेकिन अगर उसके कई आका हैं उस ग़ुलाम के, तो कोई कहेगा कि बैठ जाओ, कोई कहेगा मेरे लिए काम करो, कोई कहेगा सामान लेकर आओ, कोई कहेगा नहीं इस वक्त तुम मेरी खेतों में काम करो। तो क्या हाल होगा, किस तरह हो सकता है? इसी एक छोटी सी मिसाल से ही समझ लो। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, लेकिन उनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन मौत आप पर भी आएगी और ये सब भी मरने वाले हैं, फिर तुम क़यामत के दिन अपने रब के पास आपस में झगड़ोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आपकी तफसीर कंप्लीट हो गई।